तशय्युअ के मेंबरों से अमूमन बड़े ज़िम्मेदार उलमा की जानिब से भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नाउज़ुबिल्लाह सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के कातिल के तौर पर पेश किया जाता है। और इससे भी बढ़कर ख़तरनाक बात यह है कि सेम इसी तरह की गुफ्तगू आपके मुर्शिद मौलाना इसहाक फैसलाबादी साहब ने भी फरमाई है। अली भाई, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं मौक़िफ़ तो अपना बाद में देता हूँ ना। पहले तो ये मौलाना इसहाक साहब के ऊपर जो अहले हदीस ने झूठ बांधा है ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इन लोगों ने मौलाना इसहाक साहब के साथ दो नंबरी की है, और इसके बावजूद मौलाना इसहाक साहब ने अपनी जिंदगी में वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी, क्लैरिफिकेशन दी थी कि आपने मेरी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की है। 40 अहले हदीस उलमा ने मिल के उनके ऊपर गुमराही का फतवा लगाया, हालांकि मौलाना इसहाक साहब ने रिटर्न में उनको दिया था कि मेरी ये बात यूं नहीं यूं थी। और चूंकि अहले तशय्युअ ने भी आधी वीडियो काट के चढ़ाई, सर आप अपने बाबों की आधी वीडियो काट के चढ़ाएं, मैं कभी भी उसके ऊपर क्लिप नहीं बनाऊंगा जब तक मैं पूरी बात देख ना लूं। मेरे से अभी तक जिंदगी में एक दफा गलती हुई है, वो चप्पल वाले मसले में। मैंने वो क्लिप डिलीट करा के तो अपनी रुजू रिकॉर्ड करवाई है, वो मुझे किसी ने बताया था क्लिप। उससे ना पहले ना बाद में मैंने कभी, जब तक मैं खुद पूरी बात सुन ना लूं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। आप YouTube पे क्लिप है, जाके लिखे डिड हजरत उमर मर्डर फातिमा, इंग्लिश में टाइटल। लाखों लोगों ने देखा है मौलाना इसहाक साहब से सामने, यानी उन फोन कॉल के ऊपर उनका फतावा ऑनलाइन पे उनसे क्वेश्चन हुआ है कि आपने जो है वो एक मजलिस में कहा कि हजरत उमर जो है वो कातिल है। तो उन्होंने पहले तो फकीर दी है कि अगर मैं उनको कातिल समझता होता तो मैं हजरत उमर उनको कहता और रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता, जो मेरे नबी की बच्ची का कातिल है। तुम लोगों की अकल नहीं काम करती कि अगर मैं उसको कातिल समझता होता तो मैं उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली उस वक्त ये परवेज मुशर्रफ का दौर था जब वो नाज़म और नायब नाज़िम हुआ करते थे, तो वहां पे सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए फैसलाबाद सिटी में एक उन्होंने सेमिनार किया था, उसमें मौलाना इसहाक साहब को बुलाया। क्योंकि मौलाना इसहाक साहब ही थे जो सुन्नी शिया के दरमियान एक कॉमन पर्सनैलिटी के तौर पे हैं जो इत्तेहाद उम्मत की बात कर सकते हैं। बाकी तो हमेशा वो फिरका वाराना बात ही करते हैं, तोड़ने की, वो जोड़ने वाली थी, करने वाले थे। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जब शिया को ये बताया गया है शिया के हवाले से कि हजरत उमर कातिल है हजरत फातिमा के, नाऊज़ बिल्लाह, तो उन्होंने गालियां देनी है ना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये ईद है, और साथ उन्होंने आगे जो बोला वो उन्होंने काट दिया। वो वीडियो लाखों लोगों ने देखी है, पड़ी हुई है, वो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख लें बगैर कटिंग के। तो उन्होंने कहा सुन्नियों को तो ये बताया गया है कि दिलो जान से नबी के जानसार थे अबू बकर और उमर, तो उन्होंने तो शान ही बयान करनी है ना, तो ये उन्होंने काट दिया। तो उन्होंने तो ये बात भी की थी। फिर उन्होंने क्लियर किया कि मैं हजरत उमर को नाऊज़ बिल्लाह सैयदा फातिमा का कातिल नहीं समझता, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उन्होंने कहा कि ये सुन्नी और शिया दोनों को गुमराह किया ना जिस किताब ने, सुन्नियों में तो बहुत कम लोग हैं, शिया में ज्यादा है, क्योंकि ये सौदा मसाइब वाला बिकता है। तो मौलाना इसहाक साहब अक्सर कहते थे, और मैं भी शिया से कहता हूँ, वादत उम्मत वाली उनकी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पहले उसूल और मुबादी तय करें, और ये जो आप मुहर्रम के दिनों में मसाइब बयान कर रहे हैं ना, इन मसाइब की पहले इस्नाद बयान करें अपने उसूल शिया की अहादीस की किताबों में से, उसूल हदीस के ऊपर जब साबित हो तो फिर बयान करें, कहानियां ना करवाएं। जैसे वो अगले दिन मैंने वो किताब पढ़ी इनकी, सुलह हसन के ऊपर आई है, ज़हूर अहमद फैजी साहब की, बड़ी बड़ी फकीर थी उन्होंने, खुद बरेलवियों को उन्होंने कहा आप तो कहते हो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार हैं, और तमाम औलिया की गर्दन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पाँव है, और जो ये ना माने कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे सरदार हैं और मेरी गर्दन पे उनका पाँव वो ना माने, तो उसकी गर्दन पे खिंजीर का पाँव। तो उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है या मौला अली का मर्तबा ज्यादा है? मौला अली का। तो उन्होंने कहा जो मौला अली की बैत ना करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव? किडी बड़ी फकीरी थी। अब्दुल कादिर जिलानी नु जो ना मने ओदी गर्दन दे उत्ते खिंजीर दा पैर, ते जेड़ा मौला अली नु ना मने उनकी खिलाफत से बगावत करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव? खिंजीर तो बड़ी शैल अपनी पैनी है। ये फकी दी उन्होंने। तो ये मुझे एक ज़िम्नन एक मदनी लतीफ़ा याद आ गया, तो मैंने बयान कर, ये ओरिजिनल बात उन्होंने लिखी है बड़े दलाइल के साथ। अच्छा, ये जो सईदा फातिमा के हवाले से मौलाना इसहाक साहब ने क्लैरिफिकेशन बकायदा उसमें दी है कि मैं नहीं मानता हूँ
انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں. اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے عبان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد عبان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہے، وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ عبان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. عبان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں عبان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. عبان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، عبان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہے اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے. ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. حالہ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے.
اوریجنل سگے مدینہ اصلی مدینے کا کتا ٹر گیا سی تے جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں, پردہ لگائیں, بلیاں, کتے, یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر, کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے. چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں, اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, بغدرے ہوتے ہیں سارے. چوہے تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں, آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں. چوہے تو سر امریکہ بھی نہیں جیت سکتا, ایڈی بڑی شاید چوہا. تو دروازہ کو نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے. اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حساتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا, اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیر علی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے. اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ, ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر. ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا, اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے, میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی. ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم, اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا, اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے. تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے. پھر میں نے شیخ زبیر علی صاحب سے بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی. کون؟ مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی, کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا. مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے, لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا
تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی. وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں, اور رجوع نہیں ہو سکتا, اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو. تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا. میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں. جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو, کیسی بڑی پھکی دی تھی. میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں, جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو. یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا. ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے, اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے. چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے, تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلے وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے تو تحکیم نہیں کی ہوئی ہے, وہ معاملہ چلا لیتے ہیں. لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا. وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں. میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے, دوسرا 10 اور, وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے, اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے. مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے, عمر کے ساتھ بھی رہے, عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے, مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے, اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے, یہ بالکل علمی ظلم ہے.